नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे पूरी सुनने की कोशिश फरमाएं और फिर शान अहले बैत देखें कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब की अहले बैत को जो इज़्ज़तें, अज़मतें, रिफ़तें और उरूज और कमालात अता फरमाए हैं, वो आज की गुफ्तगू में आप पर बिल्कुल वाज़ेह और अयां हो जाएंगे। इमाम राज़ी फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साहिब कश्शाफ के हवाले से इन्होंने बहुत सारी अहादीस नकल की हैं। अल-उहदतु अला रावी, अहादीस, चूँकि ये वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, चाहे साहिब कश्शाफ हैं तो चाहे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी हैं, बहुत सारे लोगों को फिर ये रोग लाहिक हो जाता है कि जनाब वो हदीस किस दर्जे की है, कहीं उसकी सेहत जो है वो मजरू तो नहीं। तो सवाल ये है कि भाई ये आइम्मा जो नकल करने वाले हैं ये खुद भी अस्माउर रिजाल की सतह के लोग थे। अब सेहत को जांचने के लिए, परखने के लिए हर नक्काद का अपना एक मेजार है, अपनी कसवट्टी है, अपना तराजू है, अपना मीज़ान है। एक हदीस को पता चले कि जनाब इमाम इब्न जौज़ी ने ज़ईफ़ करार दिया है तो वही इमाम ज़हबी जो हैं उसी को सही करार दे रहे होते हैं। तो ये अपना अपना मेजार है उनका। लेकिन जब इतने मोतबर और मुस्तनद आइम्मा ने, राज़ी जैसे इमाम ने, कश्शाफ जैसे इमाम ने उसको नकल किया है, तो क्या ख्याल है कि भाई बग़ैर किसी जांच पड़ताल के और बग़ैर किसी तहकीक और तदकीक के उन्होंने अपनी अपनी कुतुब के अंदर जमा किया है? क्या उनको अपनी शान इल्मी का लिहाज नहीं था कि हमारा आलिमाना जो शान है वो मजरू हो जाएगी मुआशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर? तो ये जिस बंदे के मिजाज के कोई हदीस खिलाफ हो, नज़रियात के खिलाफ हो, तो फ़ौरन उस पर ये तनकीद करता है कि जनाब हदीस सही नहीं है। बहरहाल हम इन आइम्मा पर एतमाद करते हैं जब बाकी सारी बातें हमारे लिए इनकी हुज्जत हैं, लेकिन कोई हदीस अगर इन्होंने नकल की है तो हम कहते हैं जनाब वो हमारे मेजार के मुताबिक नहीं। तो ये एक अजीब तसव्वुर है जो हमारी पब्लिक में और आवाम में पाया जाता है। साहिब कश्शाफ के हवाले से इमाम राज़ी ने लिखा और ये रिवायात उन्होंने बयान की हैं। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन मात शहीदा अला व मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन मात मग़फ़ूरन लहु अला व मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन मात ताइबा। साहिब कश्शाफ के हवाले से इमाम राज़ी ने ये बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये चंद मरवियात हैं शान अहले बैत के बारे में कि हुजूर ने फरमाया, जो शख्स आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मर गया, उसने रसूलुल्लाह की अहले बैत के मोहब्बत के चिराग और दीप अपने सीने में रोशन किए और अपने सीने की कोठरी को रोशन और मुनव्वर किया हुब्बे अहले बैत के चिराग से। फरमाया तो जब वो मरेगा तो शहीद की मौत मरेगा, यानी शहीद जैसा सवाब उसको अता किया जाएगा। और ये सवाब उसको गर्दन कटाने की वजह से नहीं, इसलिए कि गर्दन तो उसने कटाई नहीं, उसने तो मोहब्बत अहले बैत का चिराग रोशन किया अपने सीने में। लिहाजा जिस तरह राह खुदा में शहादत का जाम नोश करने वाले को सवाब मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की आल से मोहब्बत करने वाले को वो सवाब अता फरमा देगा। दूसरी रिवायत फरमाया कि अला व मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन मात मग़फ़ूरन लहु, जो हुब्बे आलि मुहम्मद पर मर गया, फरमाया वो मग़फ़ूर है, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। तीसरी रिवायत में फरमाया अला व मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन मात ताइबा, और जो हुब्बे आले बैत पर मरेगा
تو فرمایا وہ تائب مرے گا، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ورنہ بہت سارے گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے 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 اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اہل بیت سے محبت کا ثمرہ اور نتیجہ اور رزلٹ اور فائدہ یہ ملے گا محب اہل بیت کو کہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، رب ذوالجلال اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوستو، چوتھی روایت میں فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، کہ جو بندہ حب آل بیت پر مرے گا، یعنی آل محمد کی محبت پر اس سے وفات آئی اور موت آئی، تو فرمایا وہ مومن مرے گا، حالت ایمان میں مرے گا، مستکمل الایمان، اور مومن بھی نام کا نہیں بلکہ کام کا ہوگا، اس لیے کہ وہ مومن برائے مومن نہیں ہوگا، بلکہ وہ مومن ایسا ہے کہ مستکمل الایمان، ایمان کو کامل کرے گا، اس کا ایمان کامل اکمل مکمل ہوگا کہ جو آل محمد سے محبت کرے گا۔ پانچویں روایت میں فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، کہ جو آل محمد کی محبت پر مرا ملک الموت اسے بشارت دے گا جنت کی۔ حالانکہ یہ ملک الموت کا کام نہیں ہے بشارتیں دینا، جنت کی بشارت دے یا جہنم سے جناب ڈرائے، یہ ملک الموت کا کام نہیں۔ ملک الموت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے روح قبض کرنی ہے، وہ میت کو ڈراتا ضرور ہے لیکن جنت کی بشارت نہیں۔ لیکن آل محمد سے محبت کرنے والا وہ خوش نصیب ہے کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اسے جنت کی پہلے بشارت سنائے گا کہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے دل میں میرے محبوب کی آل کی محبت ہے، لہذا تو خوش ہو جا، تجھے مبارک ہو کہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور جنت کا ہر درجہ، ہر گوشہ، ہر کونا تیرا مشتاق ہے اور تیرا منتظر ہے۔ قبر کے اندر منکر یہ بشارت دیں گے، نکیر صاحب یہ بشارت دیں گے۔ چھٹی روایت میں الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، فرمایا کہ جو آل محمد سے محبت کرتے 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 دم توڑ گیا اور دنیا سے کوچ کر گیا، فرمایا اس کو قبر سے، حشر سے دولہا بنا کر اس طرح جنت کی طرف لے جایا جائے گا جیسے کہ دنیا کے اندر کسی کو دلہن بنا کر ہار سنگار کر کے اور اس کی آرائش کا اہتمام کر کے اس کے دولہا کے ہاں بھیجا جاتا ہے، جیسے ایک دلہن کو سجا کر دولہا کے ہاں بھیجا جاتا ہے۔ محشر کے میدان کے اندر اہل بیت سے محبت کرنے والے خوش نصیب کو اس طرح اس کی آرائش کر کے، تزیین تحسین کر کے جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ساتویں روایت میں ہے الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا رب ذوالجلال اس کے نتیجے میں اس کی قبر کے اندر 2 دروازے کھول دے گا جنت کی طرف۔ ویسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جب منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات کامیابی سے دے دیتا ہے تو پھر جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور ایک کھڑکی کھلتی ہے، لیکن یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کے لیے 2 کھڑکیاں کھلیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا من یہ کہتا ہے اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ایک کھڑکی تو کھلے گی عام روٹین کے مطابق جو ہر مومن کے لیے کھلنی ہے، اور دوسری کھڑکی کھلے گی اہل بیت کی محبت کے نتیجے میں اور اس کے ثمرے کے طور پر، کہ یہ پتہ چلے 2 کھڑکیاں کیوں کھلی ہیں، تاکہ عام اہل قبور پر واضح ہو جائے کہ یہ مرنے والا عام مومن نہیں بلکہ خاص مومن ہے۔ اس کے لیے کھڑکیاں 2 کھلی ہیں، ایک صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے، دوسرا محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے 2 کھڑکیاں کھلے گی۔ اور 8ویں روایت ہے الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ،
اہل بیت کی محبت پر جو آدمی مرے گا اللہ رب العزت اس کی قبر کو ملائکۃ الرحمہ کا مزار بنا دے گا. اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارتیں ہم کرتے ہیں، اہل ایمان کرتے ہیں، جن و انس کرتے ہیں، لیکن محب اہل بیت تیری قسمت پر قربان جائیں کہ تیری قبر کی زیارت کو قدسیان فلک آکاش کی رفتوں کو چھوڑ کر زمین پہ اتریں گے کہ اہل بیت کی محبت کی قبر کی زیارت کر کے آئیں. نامی روایت ہے دوستو، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ، کہ جو آل محمد سے محبت کرتے کرتے مر گیا اللہ رب العزت اس کو یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ مذہب حق کا اہل السنہ والجماعت پر مرے گا، اہل سنت والجماعت مرے گا. بہت سارے نام لوگوں نے اپنی پسند سے رکھے ہیں، لیکن سماکم المسلمین، اللہ رب العزت نے نام رکھا ہے مسلمان، یا پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نام دیا ہے وہ اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ اس لیے کہ سنت نبوی کی پیروی کرنے والے ہیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال ہیں، اقوال ہیں، کیفیات ہیں، اعمال ہیں، حضور کا قول ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے. حضور کے طریقے کی پیروی یہ سنت کی پیروی ہے. اور والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے. یہ وہ نام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی پہچان ہے، اور یہ ہماری اساس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، جو بدقسمتی سے ہم نے چھوڑ دیا. اساس کو چھوڑ دیا ہے، اصل کو چھوڑ دیا ہے، درخت کے تنے کو چھوڑ دیا ہے اور شاخوں کو پکڑ لیا ہے. الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. نامی حدیث یہ ہے کہ جو بغض آل محمد پر مرے گا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہے. مت امیدیں رکھے اب بخشش کی اور مغفرت کی اور نجات کی. اس ظالم کا تو سینہ بغض آل بیت کی آگ کی بٹھی ہے، لہذا اس کا کیا کام ہے، اس کی کیا تک ہے کہ یہ جنت میں جائے. جس نے اپنا سینہ اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ بغض سے بھر رکھا ہے، تو لہذا جس کے سینے کے اندر اہل بیت کی بغض کے لاوے ابل رہے ہیں وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا. الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. 10ویں روایت میں فرمایا کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اس ظالم کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. پیچھے آپ نے سنا کہ جو محبت کرے گا مات مومنا مستکمل الایمان، اس کو ایمان کا کمال نصیب ہوگا، ایمان کی تکمیل نصیب ہوگی. لیکن جو بغض پر مرا تو وہ کافر مرے گا. اور 11ویں حدیث الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ. جو آل محمد سے بغض رکھے گا رسول اللہ کے کاشانے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادے سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افراد گھرانہ سے جو بغض رکھے گا تو فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ تو جنت کی بو تک نہیں سونگھ پائے گا، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی ان تمام تر حقائق کے اجاں ہونے کے باوجود اور تفاصیل احادیث اور شارحین نے بڑی واضح طور پر ان احادیث کے تحت اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا. افسوس ہوتا ہے کہ ان تمام تر زمینی حقائق کے باوجود، قرآن و سنت کی نصوص کے باوجود لوگ آج بھی امام علی مقام کے ساتھ بغض اور ان کو جناب باغی ہونے کے فتوے ان پر داغے جا رہے ہیں، اور یزید کو امیر المومنین اور امام برحق مانا جا رہا ہے. آج بھی اپنی نجات کے لیے یزید کو اپنی جیب میں رکھ کر گھومتے پھرتے ہیں اور اسے اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، ذخیرہ آخرت سمجھتے ہیں. دوستو، قیامت کے دن اہل بیت کا مقدمہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود لڑیں گے، خدا کی بارگاہ کے اندر کیس پیش کریں گے کہ میرے نواسے کو یوں ستایا گیا،
میرے نواسے کو یوں ذبح کیا گیا، یوں پیاسا اور بھوکا رکھا گیا، میرے نواسے میرے خاندان کے ساتھ یہ دھوکہ اور فراڈ کیا گیا، اپنی اہل بیت کی طرف سے رسول اللہ مقدمہ لڑیں گے وکیل بن کر، اور یزید سے محبت کرنے والے یزید کی طرف سے وکیل بن کر کھڑے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا! جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے مد مقابل یزید کے حق کے اندر مقدمہ لڑ رہے ہوں گے۔ ان کو یزید مبارک اور ہمیں امام حسین کے جوڑے مبارک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔